अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज क्योंकि जुम्मतुल मुबारक का ख़ास और बड़ा दिन है और साथ ही ये जुमा इसलिए भी मोहतरम और अज़ीम है कि ये मुहर्रमुल हराम का जुमा है और मुहर्रम के ख़ास तौर पे महीने में हर जुमे की फ़जीलत और अहमियत जो है वो जैसे ऑलरेडी तमाम दिनों में अफजल दिन करार पाया है जुमा का, तो इसी तरह जुमा की जो एक वैल्यू है वो बढ़ जाती है। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि आज़ादी का जश्न भी है और मुहर्रम भी है, एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम है। अब हमारी कौम पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आन पड़ी है कि इस खुशी और इस गम को मनाना कैसे है, क्योंकि ज़ाहिर है एक तरफ खुशी के वो लम्हात हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जिसके लिए जिस खत्ते के लिए ख्वाब देखा गया कि ये खत्ता हमारे पास होना चाहिए। मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौम हैं, इनके नज़रियात नहीं मिलते। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद के बाद जब पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में लाने की बात आई और 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान खत्ता अर्ज़ पर जो है वो नुमाया हुआ और दुश्मन को जो है मुँह की खानी पड़ी, तो तब मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को ये एहसास हुआ कि हम बींगा पाकिस्तानी एक मजबूत कौम हैं। और आज भी इंशाअल्लाह और आने वाले सालों में रहती दुनिया तक हम मुसलमान, हम पाकिस्तानी जो हैं, चाहे वो जिस भी कम्युनिटी से हों, लेकिन अगर वो पाकिस्तानी हैं तो वो पाकिस्तानी हैं। इस जश्न को भी मनाना है और साथ ही मुहर्रम का वो पाक बाबरकत अहम महीना कि हमारे मुसलमानों का जो एक आगाज़ होता है, साल का आगाज़ होता है, वही गम से है। गम भी ऐसा कि खुदा किसी को गम करबला के अलावा कोई और गम ना दे। इतना बड़ा गम, इमाम हुसैन की शहादत का दिन, ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। अब चलना कैसे है, मामलात और हालात ऐसे हैं। लोगों ने बड़े सवाल किए और पूछा कि इस पर प्रोग्राम कीजिए कि जश्न आज़ादी भी है, मुहर्रम भी है, खुशी भी है, गम भी है। अब इस गम और खुशी के दोनों मामलात को साथ लेके चलना किस तरह है, तो इसके लिए आज हम पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि ये एक बहुत अहम प्रोग्राम है जो मैं करने के लिए जा रही हूँ आज अपने प्रोग्राम में। और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग इस प्रोग्राम में मेरा भरपूर साथ भी देंगे, क्योंकि ये मैंने आप ही की फरमाइश पे जो है वो प्रोग्राम आज का जो है वो किया भी है। स्पेशली आपके सवाल पे आज का प्रोग्राम है कि खुशी और गम को कैसे मनाना है। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत ही अच्छे, मेरे बहुत अच्छे भाई मुफ्ती बहराम, जो कि पहले भी हमारे जो है वो प्रोग्राम में आ चुके हैं और बहुत ही सॉलिड और अच्छी बात करते हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बहुत अरसे से जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मुफ्ती साहब, ज़िम्मेदारी बड़ी है पाकिस्तानियों पे, मुसलमानों पे। अहम दिन है, अहम महीना है, दोनों ही महीने अहम हैं। एक गम का महीना है और एक खुशी का महीना है। दोनों को कैसे मनाना है, दोनों की कौन सी चीज़ों का एहतराम, लिहाज और अमन और मोहब्बत की बात करनी है, उस हवाले से ज़रा हमें समझा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तिदा नहीं और ऐसा आखिर है जिसकी इंतहा नहीं। दुरूद व सलाम के गजरे निछावर हों सस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से आपकी जमी आल और जमी असहाब। यकीनन जुम्मतुल मुबारक बरकतों वाला दिन है, इस्लामी साल का आगाज़ है और शहादतों के अय्याम हैं। हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत गुज़रा, फिर आगे शुहदाए करबला की याद में दिन आ रहे हैं जी। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इस्लाम की सारी दास्तान को अपने दो जुमलों में यूँ ही कहा ना कि गरीब व सादा और रंगी है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन और इब्तिदा है इस्माइल। कि जो चीज़ हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से शुरू हुई उसका इख्तिताम हज़रत सैयदना इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम पे हो रहा है। अब चूँकि एक वाक़ये का ताल्लुक़ इस्लामी महीने से है और एक वाक़ये का ताल्लुक़ दूसरे महीने से है। अब अगस्त और मुहर्रम आ रहे हैं इकट्ठे। अभी मुहर्रम के दिन है आज, जिस तरह 5 मुहर्रम है, अभी 2-3 दिन बाद ही हम जश्न आज़ादी की जो है कल मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। आज 4 मुहर्रम है, कल 5 मुहर्रम होगा और आज़ादी का दिन होगा।
جشن آزادی کا. اب اس موقع پہ بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ خوش بخت ہیں کہ جن کے ذہنوں میں یہ سوال کھٹک رہا ہے. صحیح، بالکل صحیح. کہ ان کے ذہنوں میں یہ سوال کھٹک رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ورنہ اس پرفتن دور کے اندر تو لوگ پرواہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جو ہو رہا ہے ہوتا جائے. جس طرح گزشتہ دن گزرے ہیں اسی طرح آئندہ دن بھی گزر جائیں گے. اب وہ پریشان ہے. اچھا، تو سب سے پہلے ہم آزادی کو لیتے ہیں کہ ہم آزادی کا دن اگر محرم میں نہ بھی آئے نا، ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم نے آزادی کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے، ہم نے آزادی کو منانا کیسے. اب دیکھیں پاکستان جس طرح آپ نے ابھی انٹرو میں کہا 2 قومی نظریے سے وجود میں آیا. بالکل. اور اس کا جو آغاز ہے وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوتا ہے. جی. اور پھر چلتے سر سید احمد خان اور بالآخر پاکستان مارز وجود میں آیا. 2 قومی نظریہ. 2 قومی نظریے کا مطلب کہ ہندو اور مسلم اکٹھے نہیں ہو سکتے. رہن سہن الگ ہے، سماج الگ ہے، سارے معاملات الگ ہیں، مذہب الگ ہے. اب جس چیز کی وجہ سے پاکستان مارز وجود میں آیا، آزادی کا جشن منانے والے آزادی کے دن اگر وہی کام کر رہے ہوں تو پھر انہیں کس چیز کی آزادی حاصل ہوئی. مثال کے طور پہ آزادی کا دن ہے، گاڑی میں جا رہے ہیں، لانگ ڈرائیو اور گانے انڈین لگے ہوئے ہیں اور ترانے وہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ کون سی آزادی کو منایا جا رہا ہے؟ وہ صرف اپنی ذاتی آزادی منا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ذاتی آزادی منانے میں اور ایک ملک اور قوم کی آزادی بنانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. علامہ محمد بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیام پاکستان کے بعد واضح طور پہ ایک پیغام دیا تھا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ٹکڑا لینے کے لیے نہیں کیا. بالکل صحیح. ہم نے پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا تھا تاکہ ہم اس جگہ پہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، تاکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروا سکیں. بالکل ایسے ہی کہ ہمارا اسلام ہمیں جن کاموں کا حکم دیتا ہے، ہم قربانی کریں تو ہمیں کوئی پوچھے نہ، ہم نماز پڑھیں ہمیں کوئی پوچھے نہ، ہم اسلام کے شاعر کی توقیر کریں ہمیں کوئی پوچھے نہ. ہم نے اسلامی آزادی کے لیے اس ملک کو حاصل کیا ہے. بیسک اچھا پوائنٹ کیا آ گیا مفتی صاحب کہ اسلامی آزادی یعنی اپنے مذہب کی آزادی کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا. لیکن آج ہم اپنے مذہب پہ کتنے قائم ہیں اور مذہب کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہوئے آج ہم ایز اے پاکستانی کہاں لیڈ کر رہے ہیں؟ یہ انصاف تو ہر شخص اپنی ذات سے کر سکتا ہے. اور ادھر میں ایک بات ایڈ کروں گا، ہو سکتا ہے یہ بات سن کے کوئی شخص یہ کہہ دے، چونکہ ہمیں تو ہر چیز بنی بنائی مل گئی نا، ہم نے محنت نہیں کی، کوئی شخص یہ کہہ دے بھی مذہب کے لیے بھی کوئی آزادی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ مذہب کے لیے بھی آزادی ہوتی ہے؟ سوال ہے نا، ایک سوال ہے، لوگ کر سکتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذرا اس وقت کو یاد کریں، اصحاب کہف کا قصہ، کہ قرآن نے جن کے نام پہ سورت نازل کی کہ وہ چند لوگ جنہیں عبادت کرنے کے لیے ایک غار میں پناہ لینا پڑی اور علاقے کو چھوڑنا پڑا، اور راستے کے اندر المختصر یہ کہ اس غار میں وہ 300 سال تک سوئے رہے. اور وہ کیوں نکلے تھے؟ کہ انہیں اپنے علاقے میں مذہب پہ عمل کرنے نہیں دیا جا رہا تھا. بالکل ٹھیک. تو یہ جنہوں نے جانوں کا نذرانہ دیا ہے ان سے پوچھیں کہ اس دور میں مذہب پر عمل کرنا کتنا مشکل تھا. اب دیکھیں کہ ایک آدمی اگر ٹوپی پہن کے گزرا ہے تو اس کی گردن کاٹ دی جا رہی ہے. ایک عورت اگر حجاب لے کے گزری ہے تو اس کے اوپر اور ایسا آج کے دور میں بھی دیکھنے میں آیا مفتی صاحب کہ باہر جو ہماری خواتین حجاب لے کر جاتی تھی ان کی یونیورسٹیوں پہ پابندی لگا دی گئی. ان کو وہاں پر جو ہے وہ برقع پہننے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ ان کو جو ہے یہ کہا گیا کہ یہ کرائم ہے، جبکہ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھکا چھپا کر جو ہے وہ باہر نکالے. حکم تو یہی ہے نا کہ آپ نے پردے میں رہنا ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ حجاب کا پردہ کرتے ہیں یا نظر کا پردہ کرتے ہیں یا کس طرح کا پردہ جو ہے وہ آپ. لیکن یہ ہمارے مذہب میں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈھکا چھپا کے تاکہ لوگوں کی نظروں سے آپ بچے رہیں. پھر دوسری بات آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ اپنی عید پہ، بقرہ عید پہ، بڑی عید پہ، عید الاضحیٰ پہ قربانی بھی وہ گائے کی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، کہ وہاں پر جو ہے وہ شدید تشدد کا نشانہ بنا کے مسلمانوں کو بے دھڑک قتل کر دیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ اس طرح سے مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں، اس طرح جو مسلمانوں کی تذلیل ہو رہی ہے، یہ اس لیے ہے کہ اگر ہمارے پاس اپنا خطہ بھی نہ ہوتا تو پھر شاید ہم تو کرۂ ارض پہ ہی نہ ہوتے. ہم تو دیکھیں نا 2 سال پہلے وہ جو 5 اگست کو وہ انڈیا نے جو اقدام کیا، وہ کشمیر کی جو ایک خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا. اب وہ بھی واقعہ اگست میں ہوا ہے. اب وہاں پر جو لاکھوں مسلمان متاثر ہوئے وہ ہمارے ساتھ کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، کہ ہم جو کہتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں کشمیر سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے. اور پاکستان کے قیام سے قبل نعرہ یہی لگا تھا نا
کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ جس وجہ سے پاکستان، ملک پاکستان، یہ خطہ آزاد ہوا، آزادی کا جشن منانے والے اس دن وہی کام کریں جو اس وقت وہ کر رہے تھے جن سے مسلمان چھٹکارا۔ مثال کے طور پہ اس وقت مسلمانوں کی آبروئیں محفوظ نہیں تھی۔ آج آزادی کے دن کیا ہوتا ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے۔ علاقے کی سالمیت محفوظ نہیں تھی۔ لوگ خود مختاری کس کے نام کرتے تھے؟ اقتدار اعلیٰ کا مالک کسے سمجھتے تھے؟ آج بھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ ہم بار بار پڑھاتے ہیں بچوں کو کہ حاکمیت صرف اللہ کی، اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ، لیکن ہر بندہ ناخدا بنا ہوا ہے۔ صحیح بات۔ دیکھیں آزادی کا دن منانے کے لیے لوگوں کی آزادیاں خراب کریں، یہ کہاں کی عقل کا تقاضا ہے کہ شور شرابہ۔ اور بہن بیٹیوں جیسی دوسری بہن بیٹیوں کو جو ہے وہ آپ اس ٹائم آوازیں کسیں اور اس طرح کے ان کے کانوں میں باجے بجائیں۔ ایون کہ بائکوں پہ خواتین نکلی ہوتی ہیں، جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں گاڑی میں، وہ لڑکے اس قدر تنگ کر رہے ہوتے ہیں، چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے۔ یہ کیا؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ اس لیے جو ہے وہ یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ بالکل آپ والی بات وہ سچ ہے کہ آج ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ کنسنٹریشن کرنی ہوگی کہ اپنی بہن بیٹی ہی اپنی بہن بیٹی نہیں ہے، دوسرے کی بہن بیٹی بھی آپ ہی کی بہن بیٹی ہے۔ اگر آپ اس کو اس طرح سمجھیں گے تو عزت کا تقاضا کسی اور لیول پہ چلا جائے گا۔ جب آپ کسی کو بہن کہتے ہیں نا، بہن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو عزت اور تکریم کا جو لیول اس عورت کے دل میں آپ کے لیے آ جاتا ہے نا، آپ شاید وہ عزت اور احترام دنیا میں بہت اچھے کام کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ وہ بات ہے کہ بہن کا لفظ اتنا امپورٹنٹ اور اتنا بڑا لفظ ہے، اور اسی طرح بھائی کا لفظ ہے کہ جب آپ کسی کو بھائی کہتے ہیں تو بھائی ہر کسی کو نہیں کہہ دیا جاتا، لیکن کیونکہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ دوسرے کا بھائی یا دوسرے کی جو عزت ہے، ہم اس کو جو ہے وہ عزت اور تکریم کے لحاظ سے جو ہے دیکھیں، اور اگر ہم خواتین کو جو ہے وہ آج یہ سمجھ آ جائے کہ جو ہے وہ دوسرے لوگ جو ہیں جن کے گھر ہیں بار ہیں، ان کو جو باہر کے لوگ ہیں وہ خراب نہ کریں، تو بہت بہترین بات ہو جائے گی۔ پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا، لیکن آج ہم بہت خلفشار میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اس لیے بھی آ گئے کہ ہم نے کبھی کہیں کسی کا گھر خراب کر دیا، کہیں کسی کی عزت خراب کر دی، کہیں کسی کے معاملات خراب کر دیے۔ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بچیوں کی جو ہے وہ عزت محفوظ نہیں۔ ہم آج کہاں آ گئے؟ مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے، ہم نفسیاتی مریض بن گئے، اور نفسیاتی بیماریوں نے ہمارے اندر جنم لے لیا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیماری جو ہے وہ موجود ہے۔ ہم اسے ماننے کو تیار نہیں۔ آنے والا وقت اور ریسرچ اس چیز کو ثابت کرے گی کہ ہر شخص یعنی 95% لوگ ان مینٹل ڈیزیز، یہ میں آپ کو وہ بات کر رہی ہوں جو اتھینٹک ہے۔ جاپان میں ریسرچ ہو رہی ہے، آسٹریلیا میں ریسرچ ہو رہی ہے، امریکہ برطانیہ میں ریسرچ ہو رہی ہے کہ آنے والا ٹائم انتہائی فرسٹریشن اور ڈپریشن کا ہے، اور اس سے نکلنے کا راستہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، کیونکہ دلوں کا اطمینان اور سکون صرف اللہ کی اور اس کے ذکر اور اللہ کی بات میں ملتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی میں نے بات جو ہے وہ لمبی اس لیے بھی کی کہ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھانے کے لیے میں نے مطلب ظاہر ہے میری رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے ایز ہمارے نفسیات کہ میں آپ کو وہ چیزیں بھی اتھینٹک بتاؤں جو اس ٹائم دنیا بھر میں ہو رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں پاکستان کا شمار ان کنٹریز میں ہونے والا ہے جہاں ڈپریشن، سٹریس اور انزائٹی جو ہے وہ تیسرے لیول پہ بڑھ جائے گا۔ 3rd لیول پہ جو ہے یہ کنٹری آنے والا ہے ڈپریشن کی وجہ سے۔ آپ یقین کریں تو ہمیں یہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے معاملات کو کنٹرول کرنا ہے، اور ڈپریشن کی جو وجوہات ہیں ان کو سائڈ پہ کرنا ہے۔ جی علامہ صاحب، بات یہ ہو رہی تھی کہ آزادی، اب دیکھیں نا محرم کے دن بھی ہیں اور جشن آزادی کے دن بھی ہیں، کہ پاکستان معرض وجود میں آئے اسلام کے نام پہ۔ بالکل۔ اور کربلا میں وہ جو 61 ہجری میں اسلام کے نام پہ 72 جانیں قربان کی، اسلام کے نام پہ اسلام بچا۔ اور پاکستان جس دن معرض وجود میں آیا، تاریخ پڑھ کے دیکھیں کم و بیش 10 لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں کہ اتنے لاکھوں لوگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ آج وہ آدمی مثال کے طور پہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا پیٹریوٹ کہتا ہے مجھ سے بڑا محب وطن نہیں، اور وہ کرتا کیا ہے؟ بائک کا سلنسر اس نے نکالا، بائک اس نے تیار کرائی ہے، اور باجا اس نے بڑا لیا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھ سے بڑا محب وطن کوئی نہیں، اور میرا یہ جو فعل ہے اس سے بڑی حب الوطنی کوئی نہیں۔ اس سے میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، کیا پاکستان کے لیے
وہ اپنی جائیداد چھوڑ سکتا ہے؟ کیا وہ پاکستان کے لیے اپنا زیور اپنی زمین چھوڑ سکتا ہے؟ صحیح. کیا پاکستان کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو اگر تو وہ کہتا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنے مربع در مربع چھوڑ دیے، اپنے مکانات چھوڑ دیے، محلات چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، صرف ایک شاپ پر ایک تھیلے میں جو آیا وہ لے کے نکلے، صرف اور صرف کلمے کے نام پہ، اسلام کے لیے. بے سر و سامانی کی حالت میں. بالکل. جو آدمی اپنی نازیبا حرکات کر کے مثال کے طور پہ ملک پاکستان حاصل کیا تاکہ خواتین کو ان کے حقوق ملیں، ایک آدمی عورتوں کی عزت پامال کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں محب وطن ہوں. قطعاً یہ محب وطن نہیں، اور قطعاً اسے آزادی نہیں کہہ سکتے. اصل میں ہم نے آزادی کا جو معنی ہے وہ کچھ اور لے لیا ہے. صحیح. جبکہ آزادی کا مقصد کیا کہ آج کے دن، جشن آزادی کے دن، وہ کام سب سے زیادہ کیے جائیں جس کی وجہ سے یہ خطہ حاصل کیا ہے. میں سب سے پوچھتا ہوں کہ آج اگر 100 لوگوں نے بائک چلائی ہیں تو ان 100 لوگوں میں سے کس نے 2 رکعت نفل شکرانے کی ادا کی ہیں؟ کیا اگر وہ جشن آزادی منانا چاہتا ہے تو شکرانہ دے کر نہیں منا سکتا؟ بالکل صحیح. کیا وہ نیاز نہیں دے سکتا؟ وہ شہدائے پاکستان کے نام پہ، بانی پاکستان، مصور پاکستان، جس نے پاکستان کا ترانہ لکھا، پرچم بنایا، نام تجویز کیا، ان کے لیے آج کے دن اصالہ ثواب کس نے کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کس نے کی ہے؟ اجتماعی طور پہ کہیں دعا ہوئی؟ ہمیں کہیں نہیں ملے گا. سارا کچھ ہو رہا ہے، ہم پریڈ بھی دیکھنے جا رہے ہیں، سب کچھ دیکھنے جا رہے ہیں، یادگار شہداء کو بھی جا رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں. آزادی منانے کے طریقے، یعنی کہ اگر ہم شرعی طور پہ آزادی منائیں تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا محرم کے دن بھی ہیں اور آزادی کے دن بھی ہیں، ہم کیا کریں؟ صحیح. کہ انسان اپنی حد میں رہے تو اعتراض پیدا نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آزادی کا دن، سادہ سا طریقہ بتا رہا ہوں، وہ کھانے کا اہتمام کرے ایک آدمی، اور جتنے پیسے اس نے وہ بائک کے اوپر لگائے ہیں، وہ ہزاروں روپے لگائے ہیں، اس نے کہا وہ کھانا بنائے، شہدائے کربلا کو یاد کرے، شہدائے پاکستان کو یاد کرے، ان کے نام کی نیاز دے. کیا یہ آزادی نہیں ہے؟ یہ جشن آزادی بھی ہے اور یہ شہدائے کربلا کی یاد بھی ہے. دونوں چیزیں کمبائن ہو سکتی ہیں، لیکن شرط پتہ کیا ہے؟ شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ مجھے اپنی آزادی چھوڑنی ہوگی. میں اپنی آزادی مناتا ہوں جشن آزادی پاکستان کے نام کی آڑ میں، اور پھر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ جھنڈا میں نے سر پہ باندھا ہے کہ میرے پاؤں میں آ رہا ہے، جھنڈیاں میرے پیروں کے نیچے آ رہی ہیں یا کہاں آ رہی ہیں. ہمارے ملک کا جو جھنڈا ہے وہ کس رنگ کا ہے، میں نے جھنڈیاں کس رنگ کی لگائی ہوئی ہیں، ہمیں ہمارا ملک کا جو دستور ہے وہ کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور ایک اور سوال، یہ جتنے نام نہاد جشن آزادی منانے والے ہیں جو رات کو نکل جاتے ہیں اور رات ہی 12 بجے میوزک ہوتا ہے اور یہ وہ شعلہ بازی کی جاتی ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، ان میں سے کس کو پتہ ہے کہ پاکستان کے آئین کی دفعات کتنی ہے؟ بالکل صحیح. نہیں پتا ہوگا. پاکستان کا مطلب کیا ہے، پاکستان کب بنا، کسی کو نہیں پتا. پاکستان سے ریلیٹڈ جنرل نالج کا علم کو حاصل کیوں کیا؟ پاکستان میں جو ہمارے آبا و اجداد تھے، جو ہمارے بڑے تھے، دادا پردادا، انہوں نے کس طرح قربانیاں دیں، کس طرح وہ اپنا گھر بار وہاں سے چھوڑ کر جو ہے وہ پاکستان. بلکہ میں ایک جملہ اگر ایڈ کروں پھر آپ اس کو ذرا آگے لے کے چلیں کہ پاکستان بنا ہی اس لیے تاکہ شہدائے کربلا کی قربانی کا مقصد سمجھا جائے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، صحیح بات ہے. بالکل آپ نے میں کہتی ہوں اس جملے کے بعد کچھ کہنے کی بات ہی، جسارت ہی نہیں میں کر سکتی، کیونکہ اس بات کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ پاکستان بنا ہی اس لیے، انہوں نے بھی اسلام کے لیے قربانی دی اور پاکستان بھی قربانی دے کے حاصل کیا گیا. لاکھوں کروڑوں جانیں قربان کی گئیں. اس مٹی میں ان محنت کشوں کا خون ہے جنہوں نے یہاں پر آنے سے پہلے، جو کہ پاکستان انٹر بھی نہیں ہو سکے بیچارے، بچے، بوڑھے، جوان، بے دردی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ٹرینوں میں قتل کر دیا گیا. آج بھی ہمیں ہسٹری سے وہ ویڈیوز اور وہ تصویریں جو ہیں وہ ملتی ہیں تو دل دہل جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا ایک خطہ حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے کون سا حصہ ملے گا، کون سا حصہ نہیں ملے گا. میں اس چیز کی اس طرح سے بھی جو ہے وہ وکٹم ہوں کہ میرے دادا پردادا اپنی لکھنؤ میں اور احمد آباد میں حویلیاں چھوڑ کر پاکستان آ کر شفٹ ہوئے، مائگریٹ کیا. آج بھی میرے پردادا جی جو ہیں عظیم داد خان، آر ڈی خان، ان کا نام جو ہے انڈیا کے پلیٹ فارمز پہ لکھا ہے، کیونکہ انڈیا کے تمام پلیٹ فارم جو ہے وہ میرے پردادا نے بنوائے تھے. اس وقت کے بڑے جو ہے وہ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا نواب رزاق داد خان، نواب عظیم داد خان. تو یہ میرے دادا اور پردادا جنہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کے جو ہے ایک مسلم لیگ کی بنیاد رکھی
اس میں انویسٹ کیا پاکستان کے لیے. اس دور کی بات ہے کہ جس وقت وہ اس دور میں اتنا کیا کرتے تھے, اور پھر جب وہ پاکستان آئے تو یہاں ہمیں جو لیاقت علی خان نے زمینیں الاٹ کی یا جو جگہیں الاٹ کی وہ اتنی چھوٹی اور تھی, کیونکہ ہم بہت اپنا مال چھوڑ کر آئے تھے. میرے دادا پردادا اپنی حویلیاں, اپنے محل چھوڑ کر آئے تھے, اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ تکیوں میں, جو تکیے ہوتے تھے, تکیوں کے غلاف ہوتے تھے, اس میں سونے چاندی کے جو زیور ان کے ہوتے تھے, کیونکہ وہ نواب فیملی سے ان کا تعلق تھا, ہم مغل فیملی سے میرا تعلق ہے, تو وہ سونے چاندی ہیرے جواہرات کے جو زیورات تھے, سونے چاندی کی پلیٹیں آج بھی میرے دادا پردادا کی میرے پاس موجود ہیں. ان کی وہ تلواریں, وہ چیزیں, وہ ہم نے اپنے ڈرائنگ روم میں جو وہ سیٹ کی ہوئی ہیں, اور قائد اعظم لیاقت علی خان کے ساتھ ان کی تصاویر بھی ہیں. تو ایک ہسٹری سے مطلب میری فیملی کا پورا تعلق ہے. اس پاکستان کو بنانے کے لیے قربانیاں دیں, جنہوں نے قربانیاں دیں ان کے نہ نام ہے, نہ نشان ہے, نہ ان کی فیملیز کے لیے وہ ریگارڈز ہیں. آج کچھ بھی نہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. ہم یہاں محنت کرنے پہ مجبور ہیں, کیونکہ وہ عزت, وہ احترام جو اس وقت قائد اعظم لیاقت علی خان جو ہے وہ اپنے جانشینوں کو دیا کرتے تھے, یا جو اس وقت ان پہ انویسٹ کرتے تھے, یا اس چیز کو لے کے چل رہے تھے تحریک کو, وہ ایک الگ ماحول تھا, ایک الگ چیز تھی. آج ہم اسی پاکستان میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر, یہ ہوتی ہے قربانی کہ جس کے لیے ہم نے جو ہے وہ محنت کی, اور آج ہم یہاں بیٹھ کر اس بات کو اس لیے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے خون میں, رگوں میں قربانی ہو, وہ بندہ قربانی دینا جانتا ہے. تو میری طرح کے اور بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی فیملیز کا یہ بیک گراؤنڈ ہوگا, چیزیں ہوں گی, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. بٹ اس وقت ہمیں قربانی کی اہمیت کو سمجھنا ہے. بیسک جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ قربانی ہے. اب ہم ذرا کربلا کی قربانی کی طرف آ جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے بھی سمجھایا. ایک اور چیز جو آپ یہاں ہمارے ناظرین کو لازمی سمجھائیے وہ یہ ہے کہ اس میں جو محرم میں ہمیں جشن آزادی منانے کی سیلیبریشن جو آ رہی ہے, اس کو ہمیں کتنی سادگی سے منانا ہے, اور احترام کا بالکل جو ہے وہ دامن نہیں چھوڑنا. یہ بھی ذرا سمجھا دیکھیے. جشن کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر دکھلاوا ہو, شو آف کیا جائے, اور جشن کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر شور و شغب زیادہ ہو. جشن کا معنی ہے خوشی. خوشی کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک. کہ میں ظاہری طور پہ جتنے مرضی ایسے کام کروں, لیکن اگر میں دل سے خوش نہیں تو مجھے حقیقی خوشی حاصل نہیں ہوگی. خوشی کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ دل آماد ہو. مثال کے طور پہ اب شہدائے کربلا کے یاد کے بھی دن ہیں, بھوک کا, پیاس کا, اپنے شہر کو چھوڑنے کا, ہجرت کا, یہ ساری چیزیں ذکر ہیں, اور یہی ساری چیزیں قیام پاکستان کے اندر بھی ان کا ذکر ملتا ہے. تو جشن آزادی منانے کے لیے ایک محب وطن یہ کیوں نہیں کرتا کہ کسی بے گھر کو میں گھر لے کے دوں, کوئی ایسا شخص جس کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے اس کا انتظام کروں, کسی کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے اس کا اہتمام کروں, لیکن اس انداز میں کہ اس کی نیکی کا گواہ اللہ ہو یا پھر وہ ہوں جن کے نام پہ وہ کر رہا ہے. بالکل صحیح. کہ اگر ان کی رضا کے لیے ایسا کرے گا تو یہ اس کا جشن بھی ہے. جشن کا مطلب خوشی کہ اس نے اصال ثواب کے لیے کام کیا. وہ کہتا ہے جی مثال کے طور پہ قیام پاکستان میں, یا وہ رات شب قدر جس رات کو یہ اللہ نے ملک عطا کیا, نعمتوں والی رات تھی, اس رات لاکھوں قربانیاں کی ہیں, کم از کم وہ اتنا تو کرے. اگر وہ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا تو اپنے نفس کو قربان تو کر سکتا ہے نا. واہ. تو اپنے نفس کو اگر آدمی قربان نہیں کر سکتا تو پھر وہ ایسے ہی خواہ باتیں کرے کہ میں یہ کر دوں گا یا وہ کر دوں گا. باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, عمل کرنا پڑتا ہے. اسلام کیا سکھاتا ہے, اور بالخصوص یہ کربلا کے دن کیا سکھاتے ہیں کہ میدان عمل میں خود نکلے. لوگ حج پہ جا رہے ہیں, حج کے دن ہیں, حج کے ایام ہیں, اور مکہ سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حج کو چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا مطلب کہ جب میدان میں کھڑے ہونے کا وقت آئے اس وقت سجدوں میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی. اسی لیے کسی نے بڑا خوب کہا نا, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اگر آدمی جشن آزادی والے دن یہ عہد کر لے کہ میں نے رسم شبیری کو ادا کرنا ہے, بالکل صحیح, تو اس سے بہتر جشن بھی کوئی نہیں, اور اس سے بہتر شہدائے کربلا کی یاد بھی کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ ہم آزادی والے دن کو کربلا میں بنا دیتے ہیں. تو یہاں پہ اس دور کے جو حسین ہیں, جو حسینیت ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے, اس کو چینج کیا جائے. ہم کم از کم اپنے آپ سے جو یہ پوچھیں کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا دنیاوی یا اخروی کیا فائدہ ہے.
مثال کے طور پہ ایک آدمی وہ سوال یہ کر رہا ہے کہ میں نے جو جشن آزادی کے لیے اسٹیکر لیے ہیں، منہ سبز کیا ہے، سفید کیا ہے، کیا ان چیزوں کے کرنے سے میرا محب وطن ہونا ثابت ہو جائے گا؟ ثابت ہو جاتا ہے، صحیح بات. کیا سر سے پاؤں تک جھنڈے کا لباس پہنا ہے اس سے میرا محب وطن ہونا ثابت ہو جائے گا؟ یہ اداکاری کا نام نہیں. حب الوطنی جو پیٹریوٹزم ہے یہ اداکاری نہیں ہے. یہ کوئی ایکٹ نہیں ہے کہ ہم نے کیا اور اس کے بعد صبح سے شام تک سبز لباس پہنا اور کل سے پھر وہی رشوت خوری، پھر وہی چور بازاری، پھر وہی چغل خوری اور پھر وہی سارے معاملات ہیں. تو کیا ہم نے محب وطن ہونے کا حق ادا کر دیا؟ قطعاً ایسا نہیں. میں محب وطن ہوں، میں نے جی وطن کی محبت میں کنسرٹ کا اہتمام کیا، بجلی میں نے چوری کی اٹھائی ہے. تو یہ کہاں کی حب الوطنی ہے؟ اور میں ایک محب وطن ہوں، میں سڑک پہ جشن آزادی منا رہا ہوں اور گزرنے والے لوگوں کا راستہ روکا ہوا میں نے. یہ کہاں کی حب الوطنی ہے؟ حب الوطنی کا مطلب کیا ہے کہ وطن کا جو مقصد ہے اسے حاصل کیا جائے. اور بالخصوص کل کا جو دن ہے، آزادی کا جو دن ہے، اس دن کم از کم یہ کیا جائے اور لازمی طور پہ اسی کے گرد ساری باتیں گھومیں. ہم نے اس ملک کے حصول کا جو مقصد ہے آج کے دن اس پہ عمل کرنا ہے. اگر صرف اسی پہ عمل کریں گے تو پھر یہ سوال نہیں بنے گا کہ کربلا کے دن بھی ہیں اور آزادی کا جشن بھی ہے، اس کو ہم نے کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے. بالکل. یہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہونا چاہیے کہ دونوں ہی قربانی سے حاصل کی گئے. اسلام کا جھنڈا بھی اور پاکستان کا جھنڈا بھی. اور اسلام کا جھنڈا سربلند ہوا تبھی پاکستان کی سرزمین مارز وجود میں آئی. اتنی قربانیوں کے بعد یہ پاکستان حاصل ہوا تو ہمیں اپنی آزادی کو منانا ہے عزت اور احترام کے ساتھ، امن کے ساتھ، اور پیغام دینا ہے پوری دنیا میں. خاص طور پہ میرا پیغام یہ بھی ہے اس پروگرام کے تھرو کہ اس پہ جہاں آپ نے جھنڈے لگانے ہیں، جھنڈیاں لگانی ہیں، آپ اپنی خوشی منائیے، کوئی اس میں مذائقے والی بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ پودا بھی لگائیے، درخت لگائیے. گرین پاکستان، کلین پاکستان کا امید دیجیے، کیونکہ 1 اگست سے اور 14 اگست اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ میں یہ اپنے پروگرام میں ڈیلی یہ میسج جو ہے وہ آن کرتی ہوں، پروگرام کے اینڈ میں بھی، سٹارٹ میں بھی اور سینٹر میں بھی، کہ ہمیں اس وقت میں ضرورت ہے تو درخت لگانے کی ہے. کہ جتنے زیادہ ہم درخت لگائیں گے سب مل کر، اتنا ہی زیادہ ہم پاکستان کا امیج جو ہے وہ ورلڈ لیول پہ دکھا سکیں گے کہ اس آزادی کے جشن کو ہم نے سادگی کے ساتھ بھی منا لیا اور ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ پودا لگا کے اپنا فرض بھی ادا کر دیا. تو میرا خیال ہے اس جشن آزادی کو، جیسے کل ہم 14 اگست ہے اور ہم سب سیلیبریٹ کریں گے 14 اگست کو، سب پروگرامز بھی دیکھیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ایک ایک شخص، ہر بندہ انڈیویجول اپنے اپنے حصے کا پودا لگائے اور پھر اس کو پانی بھی دیں. بے شک آپ اپنے گھر میں لگائیں، باہر لگائیں، جہاں آپ کا دل کرتا ہے وہاں لگائیں، لیکن اپنے نام کا پودا ضرور لگائیں اور اپنے دوستوں کو بھی کہیں اور رشتہ داروں کو بھی کہیں. یہ بھی فرض ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے اپنے ملک پاکستان کے لیے. یہ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے بہت بڑی. جی آپ کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ جی بالکل، آپ نے بہت خوبصورت ایک طریقہ بتایا جشن آزادی کو منانے کا. اب دیکھیں نا، درخت لگایا جاتا ہے. درخت لگانا یہ ایک سمبل بھی ہے کس بات کا؟ کہ درخت خود تو دھوپ برداشت کرتا ہے لیکن سایہ فراہم کرتا ہے، پتھر برداشت کرتا ہے، پھل فراہم کرتا ہے، وہ دیتا ہے. اور اس نے اس کی جو قد، جو قامت ہے، اس کے اندر کبھی پستی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ انسان کو سبق سکھا رہا ہے. سبق کس بات کا؟ کہ دیکھیں جی، سارا دن یہ کھڑا ہے درخت، اگرچہ نباتات سے اس کا تعلق ہے، بے جان ہے، لیکن دیکھنے والوں کے لیے قرآن کہتا ہے نا کہ بصیرت والوں کے لیے بہت کچھ ہے. اگر کوئی سمجھے، اس کو جاندار بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ بڑھتا ہے، نباتات ہے نا، بڑھتا ہے، اس کے اندر پھلتا ہے، پھولتا ہے، پھل دیتا ہے. پھلدار درخت کو کتنے پتھر لگتے ہیں، لیکن اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں پھل نہیں دوں گا یا پھل میں کم کر لوں گا. اسے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اپنا نفع پہنچانا نہیں چھوڑتا. تو یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو تھوڑی سی نیکی کر کے ہمت ہار جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں نے تو فلاں کے ساتھ یہ کیا، مجھے کیا ملا، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، مجھے کیا ملا. تو آپ نے اس کے ساتھ جو کیا ہے اس کا بدلہ اس سے نہیں، اللہ سے لینا ہے. اگر تو اس سے لینا ہے تو پھر وہ نیکی ایسی ہے کہ اس کا حشر میں حصہ نہیں ہے. یعنی کہ پودے لگائیں اور گرینری. اچھا، گرینری سمبل ساتھ خوش رہنے کی علامت بھی ہے. آکسیجن فراہم ہوتی ہے نا، خوش رہنا، کہ لوگوں کے لیے زندگی کے اسباب پیدا کریں. آپ یا میں کروڑوں اربوں روپے لگا کے بھی ایک آدمی اگر دنیا سے فوت ہو گیا ہے، اس کی ایک سانس بھی واپس
نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے، مردہ کو ہم زندہ نہیں کر سکتے، لیکن زندوں کو مزید زندگی دے سکتے ہیں، ہاں، ان کی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اب ایک آدمی فوت ہو جائے تو سارے ہم جا کے بیٹھ جائیں گے کہ بس جیسے ابھی یہ اٹھ جائے اور ابھی جناب ہم اس کے کہنے پہ سب کچھ کریں گے۔ وہ کہنے والے نے بڑا خوب کہا کہ یہ جو میری لحد پہ روتے ہیں نا، ابھی اٹھ جاؤں تو جینے نہ دیں، کہ یہی لوگ جینے نہیں دے رہے اور یہ اب جانے پہ رو رہے ہیں، تو مرنے پہ رونا چاہیے، لیکن کسی کے رونے پہ بھی مرنا چاہیے کہ یہ جو رو رہا ہے یہ کیوں رو رہا ہے، اس کی آنکھ میں آنسو کیوں آ رہا ہے۔ جشن آزادی کو منائیں، یہ دیکھیں کیا میرے آس پاس پڑوس میں ہمسائے میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی مفلس تو نہیں ہے، کوئی لاچار تو نہیں ہے۔ آج کے دن کیا کسی کے گھر کوئی گھر ہے ایسا جہاں چولہا نہ جلاؤ؟ تو یقیناً کئی مثبت جواب آئیں گے کہ فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، اور اس کے باوجود اگر ہم ان کا کچھ نہ کریں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے جشن آزادی کے لیے کچھ نہیں کیا اور اس پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا، کہ جس طرح آپ نے ابھی اپنے انسیسٹرز کی باتیں کی کہ وہ سب کچھ چھوڑ آئے، اور ہم اپنے گھر سے پکا ہوا سالن اگر کسی کو نہیں دے سکتے تو ہم کس بات کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ پاکستان بنانے والے بنا گئے اور انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے، مال کے نذرانے، سب کچھ تن من دھن سب کچھ وارا، پھر یہ ملک آیا مارز وجود میں۔ ہم گھر میں بیٹھے بٹھائے سمجھتے ہیں جس طرح میں فون کر کے ایک چیز آرڈر پہ منگوا لیتا ہوں اس طرح بن گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اس کو پتا ہے کہ جس کے اپنے بچھڑے ہیں، جو اپنوں سے جدا ہوا ہے۔ ہمیں آج چین کی نیند آتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ کئی لوگ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، تو ہمیں چین کی نیند آتی ہے۔ ہماری پاک فوج بارڈرز پہ جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے، ہمارے جوان جو ہیں وہ وہاں پر اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے کھڑے ہیں، تب جا کے ہم آرام سے سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ اور اس دن کے موقع پہ ہم اپنی پاک آرمی کو بھی جو ہے سلام پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور پاکستان کی فوج جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ پوری دنیا میں جانی مانی فوج ہے، اور جو ہے ہمارے جوانوں کا ایک نام ہے اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ نام رہے گا، کیونکہ انہی کی کاوشوں اور محنتوں سے جو ہے وہ ہم نے پاکستان جو حاصل کیا۔ اور آج ہماری پاکستان کی ماؤں میں بڑا دل جگر ہے، وہ شوق سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو آرمی میں بھیجتی ہیں اور فخر محسوس کرتی ہیں ان کی شہادت پر۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب پاکستان کی یاد تازہ ہوتی ہے تو پاک آرمی کے وہ جوان جنہوں نے شہادت نصیب کی، جہاں جس جگہ بھی جو بھی چیزیں ہوئیں، جہاں بھی پاکستان کی سیفٹی کی بات ہوئی، جن جن حالات میں بھی انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور ہم اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، ہم پوری قوم فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے جوان آگے بھی تیار ہیں۔ ماؤں میں اتنا دم ہے پاکستانی ماؤں میں کہ وہ پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرتی ہیں، اور بڑی بہادری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اسی عزم، اسی محبت، اسی امن کو قائم رکھتے ہوئے پاکستان کی طرف جو میلی آنکھ سے دیکھے اس کی جو ہے وہ آنکھیں نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے ہماری پاک فوج۔ تو ہمیں اپنی پاک فوج کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنا ہے، ساتھ دینا ہے پوری قوم کو، اور آج ہمیں اس چیز کو بھی یاد رکھنا ہے، کربلا کی اس قربانی کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جس میں پنجتن پاک نے اس چیز پہ کہ میرے آقا کو پتہ تھا کہ امام حسین کو اللہ کی اور اسلام کے جھنڈے کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ یہ قربانی دینی پڑے گی، یہ بات وہ پہلے سے جانتے تھے، اور وہ امام حسین کو اس کے لیے تیار کر رہے تھے۔ یہ وہ چیزیں آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کا وہ بچہ جو آپ کے ساتھ کھیلا ہو بچپن میں، جس کی آپ ایک ایک چیز کا دھیان رکھتے ہوں، جس کو میرے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھے مبارک پر بٹھا کر سیر کراتے ہوں، اور انہیں یہ معلوم ہو کہ اپنا یہی لخت جگر جو ہے وہ انہیں قربان کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ یہ تھا وہ جذبہ، وہ محبت، وہ ادب کا تقاضا کہ جس میں اف تک کے الفاظ نہیں نکلتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کو پتا تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، تو اپنی شہادت کے لیے انتظار کر رہے ہیں اس کا، جس نے شہید کرنا ہے اس کو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ آج قربانیاں ہمیں نظر آتی ہیں، آج ہم اس قربانی کا، آج تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ہمارے پیٹھ پیچھے کوئی بات کرتا ہے مفتی صاحب، تو ہم تو اس کے گھر لڑنے پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل، یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، بالخصوص کہ جس طرح آپ نے کہا اگر کسی ماں کا بیٹا ایک شہید ہو جاتا ہے پاک فوج میں
تو وہ چاہتی ہے میرا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو. ہاں جذبہ ہمیں اس سے بہت بڑا جذبہ اور بہت اعلیٰ مثال نا کربلا میں ملتی ہے. صحیح. کربلا میں جو خواتین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی، ان کا حوصلہ دید کے قابل ہے. سبحان اللہ. کہ جب ایک یزیدی نے ایک شہزادے کا سر کاٹا اور اسے نا خواتین کے خیمے کی طرف پھینکا، بھیجا. مقصد اس کا یہ تھا ماں جب اپنے بیٹے کا کٹا سر دیکھے گی نا تو وہ آہو بکا کرے گی، وہ روئے گی، وہ فریاد کرے گی، اور وہ اپنے نوجوانوں کو اور بڑوں کو کہیں گے کہ واپس چلتے ہیں. اس کا حوصلہ پست ہو جائے گا. اس نے اس مقصد سے نا وہ سر خیمے کے اندر اس کو پھینکا تو اندر سے نا والدہ نے سر پکڑا، چوما اور چوم کر واپس کیا. اور کیا کہا ہم سید ہیں جو چیز راہ خدا میں دے دیں پھر پلٹ کے دیکھا نہیں کرتے. سبحان اللہ. راہ خدا میں ہم نے یہ چیز دے دی ہے. اور یہی وہ جذبہ تھا، یہی وہ چیز تھی جسے ہم بیہائنڈنگ فورس کہہ سکتے ہیں، جو کربلا کی کامیابی کا باعث بنی. اور یہی چیز آج بھی ہماری پاک فوج کی کامیابی کا باعث ہے. اور اس ماں کے اس جذبے نے یزید کے اس جذبے اور اس غرور کو توڑ دیا جس غرور سے اس نے یہ کام کیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور آج بھی یزیدیت جو ہے وہ قائم ہے، یزیدی جو ہے وہ زندہ ہے، ہر طرف جو ہے موجود ہے. لیکن حسینیت کا جھنڈا سر بلند ہے اور سر بلند رہے گا. حسین کے ماننے والے جو ہیں، پنجتن پاک کے ماننے والے جو ہیں، وہ کسی میدان میں نہیں ہارتے. آپ ایک اللہ اور اس کے رسول اور مولا علی کا نعرہ لگا کر جب آپ کسی بھی تکلیف اور پریشانی سے گزرتے ہیں اور آپ نعرہ لگاتے ہیں اور اپنے دل میں اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ پنجتن پاک میرے ساتھ ہیں اور ان کا سایہ میرے ساتھ ہے، تو آپ یقین کریں آپ بڑی مشکلات سے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جتنی مشکلات انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہم تو شاید اس سے تھوڑی بھی دیکھ لیں. ہمارے اندر اتنا جذبہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قربان کر دیں. آج اگر تقاضا ہم سے ہو جائے کہ اپنے گھر والے، اپنے بچے بے سر و سرمانی کی حالت میں چھوڑ کر جو ہے وہ نکل جاؤ اللہ کی راہ میں، تو کیا اتنے جذبے ہم رکھتے ہیں مسلمان؟ آج وہ جذبہ ہمیں نظر نہیں آتا. اسی لیے وہ امام حسین ہیں، اسی لیے وہ امام علی مقام ہے. ان کو یہ مقام ایسے نہیں ملا، یہ وہ قربانی ہے جس کا جذبہ جو ہے وہ انسان کے اندر نہیں ہو سکتا. ایک عام بندہ یہ جذبہ نہیں رکھ سکتا. لیکن ہم اس جذبے سے کس طرح سیکھ سکتے ہیں؟ آج ہم اس جذبے سے جو ہے وہ اس طرح جس طرح ہمیں سیکھنا چاہیے تھا، مفتی صاحب اس طرح ہم نہیں. اس حوالے سے اگر ہم صرف یہ ذہن میں رکھیں نا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے جب پیغام بھیجا بیعت کا، تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا خوبصورت ہے. سارے محب وطن اس جملے کو پیش نظر رکھیں کہ مثال ہم کہتے ہیں نا کہ یزید تھا اور حسین ہیں. بالکل. کیا مطلب کہ حسینیت ہے، فنا ہی نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے. وہ جملہ کیا تھا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا. یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا. آپ نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. کہ حسین جیسا یزید جیسے کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتا ہے؟ تو محب وطنوں کو چاہیے اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ وہ کس کو اپنا پیشوا بنا رہے ہیں. صحیح. اور وہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں. کیا وہ حسینی فکر کا علمدار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے، کیونکہ جو حسین جیسا یعنی کہ حسینی کردار کا پیکر ہے وہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. دو ہی چیزیں ہیں. بالکل صحیح. یا حسینیت ہے یا یزیدیت. اگر حسینی کردار نہیں ہے تو انڈرسٹوڈ بات ہے پھر یزیدی کردار ہے. کہ ہم صرف اس دور کے یزید کے خلاف نہیں ہیں، ہاں ہر دور کے یزید کے خلاف ہیں. اور ہم حسینیت کے ساتھ ہیں، ہر دور کے حسین کے ساتھ ہیں. وہ بڑا خوب کہا نا کسی نے کہ ذرا قوم کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین. بے شک ہمارے ہیں حسین کب ہوں گے؟ جب ہم ان کے ہوں گے. ہم ان کے کب ہوں گے؟ جب ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ شوق اور وہ ہمت، وہ استقامت، وہ تو دین کو بچانے نکلے. آج دیکھیں آپ خود شاہد ہیں اس بات کی کہ لوگ ایک ویزے کے لیے اپنا مذہب نہیں بدل دیتے. ایک ویزے کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہم نے صرف لکھا ہی ہے نا، ہم کون سا دل سے ہو گئے. اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر المیہ کیا ہوگا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جس دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی ہے اس دین کو مذاق بنا لیا ہے. اور دین کے معاملات کے اندر ہم کوئی اسپیشلائزیشن نہیں دیکھتے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے مسئلہ پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا. بس جو بھی آدمی بتا دے ہم اس کو مان لیتے ہیں. جبکہ آنکھ میں درد ہو، آنکھوں کا ڈاکٹر کون سا ہے؟
نہیں کوئی اچھا بتائیں ڈاکٹر، اسپیشلسٹ بتائیں، کوئی اچھا ڈاکٹر بتائیں، نہیں جی اس کے بتائیں اس نے کامیابیاں کیا کیا حاصل کی ہیں اور کہاں تک جا کے اس کا پیچھا کرتے ہیں. اور دینی معاملہ ہے، وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہم سمجھتے ہیں جس نے بھی داڑھی رکھی ہے وہ دین جانتا ہے، وہ دین جانتا ہے. حالانکہ یہ ہماری ایک کم فہمی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہے. اس وقت یزید ایک تھا اور آج کئی یزید ہیں. کئی یزید، جس طرح محاورہ تھا نا کہ ہر فرعون کے لیے کوئی موسیٰ ہوتا ہے، وہ محاورہ تبدیل ہو گیا کہ ہر یزید کے لیے حسین ہوتا ہے. جہاں یزیدیت ہوتی ہے وہاں حسینی فکر بھی ہوتی ہے، حسینی سوچ. اور اس جملے سے آپ ذہن نشیں کریں کہ حسینیت پورا ایک کردار ہے، سوچ بھی حسینی ہے، فکر بھی، کردار بھی، اخلاق بھی، چال ڈھال، گفتار، رفتار، انسان کا لب و لہجہ، پھر حسینی ایک چیز حسینی ہوگی. ایک ایک چیز جب حسینی ہوگی نا پھر ہر جگہ حسینیت نظر آئے گی. اور جب تک حسینیت نظر نہیں آئے گی نا تب تک یزیدیت کی پہچان نہیں ہوگی. اور پہچان بڑی ضروری ہے. اگر جشن آزادی کو ہم یہ عہد کر کے منائیں، مثال کے طور پہ جشن آزادی بھی ہے، کربلا کے دن بھی ہیں، جس طرح بڑے بڑے نامور محب وطن ملتے ہیں اسی طرح بڑے بڑے نامور محب اہل بیت بھی ملیں گے کہ ہمیں امام حسین سے بڑی محبت ہے. ان سے سوال یہ ہے کہ صرف اتنا بتا دیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون کون سی حدیث مروی ہے، کتنی مروی ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیا ہے، ان کی بایوگرافی کیا ہے، وہ ان کی پیدائش، برتھ، ان کے حالات، ان کی سیرت کے بارے میں وہ کیا جانتا ہے. وہ سمم بکم، وہ گونگا بہرا کہے گا نہیں جی مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ ہر سال میں نیاز کھاتا ہوں اور ہر سال میں نے نعرہ لگانا ہے. تو نعرہ لگانا کافی نہیں ہے، کردار اپنائیں. اس سے صرف اتنا پوچھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا کوئی ایک واقعہ جو تم نے اپنی زندگی پہ لاگو کیا ہو، وہ خاموش ہو جائے گا، کہے گا نہیں جی امام علی مقام نہیں. کا اس سوال کا جواب تو خیر کسی کے پاس بھی نہیں ہے، یہ تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں. باقی سارے سوال کا جو بھی بات ہو، لیکن اس سوال کا جواب ہم سب میں سے کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہم نے حسینیت سے کیا سیکھا. تو اگر ہم ابھی بھی نہیں سیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے محرم کو ایک رسم کی طرح منایا کہ آئے اور گئی، بات ختم ہو گئی. جس طرح عید آتی ہے، کوئی ایک تہوار آیا، منایا اور بات ختم ہو گئی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ 9-10 محرم کے بعد حسینیت نہیں ہے، کوئی حسین نہیں ہے. اور اسی طرح ہم آزادی والے دن کو لیتے ہیں. کوئی بھی ہمارا اسلامی تہوار ہے تو ہم اس کو مناتے ہی اس طرح ہیں کہ ہمیں پورا سال اس کی فکر نہیں ہوتی، پورا سال اس پہ عمل نہیں کرتے. لیکن جب ایک خاص دن آتا ہے اس دن ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا حسینی ہے ہی کوئی نہیں. اسے دیکھیں نا، حسینی تو وہ ہے جو سال کے 365 دن حسینی ہے. بالکل صحیح. ایک شخص 364 دن یزید بنا ہو اور اس کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں ہو اور وہ کہے نہیں جی میں ہوں حسینی، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. ایسا قطعاً نہیں ہوگا. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ جاہل ہے اور اس کی جہالت میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کے حالات، اور حالات اللہ جانتا ہے. اللہ نے بھی یہ فرما دیا کہ تم کسی کے مذہب کو کچھ نہ کہو، کوئی تمہارے مذہب کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. تم کسی کے اللہ کو کچھ نہ کہو، تم کسی کے جو ہے وہ بھگوان کو کچھ نہ کہو، تمہارے اللہ کو بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا. کیسی بات ہے. ہم یہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے پہ نکتہ چینی اور انگلیاں اٹھاتے ہیں. کیا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک انگلی جو ہم سامنے والے کی طرف اٹھا رہے ہیں، تین انگلیاں ہماری طرف بھی تو اٹھ رہی ہیں. محب وطن پاکستان کے جھنڈے کو دیکھ لیں، وہ سبز اور سفید رنگ کو ڈیفائن کر لیں بالکل ایسے کہ وہ کیا ہے جسے میں نے ہاتھ سے بلند کیا ہوا ہے، اسے میں پاؤں کی جوتی کے نیچے رکھوں. مجھے سمجھ ہی نہیں. دیکھیں نا ہاتھ سے بلند ہے کہ اقلیتوں کو ہم نے حقوق دیے ہیں. وہ جو سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی کر رہا ہے اور اقلیتوں کے ویسے جو حقوق ہیں ان کو میں نے پاؤں کے نیچے روندا ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے ایک نعرہ تو بلند کیا ہوا لیکن عمل اس پہ میں بالکل نہیں کر رہا. حالانکہ عمل بڑا ضروری ہے. عمل کے بغیر انسان کی زندگی، دیکھیں آپ ایک دھوبی کے پاس کپڑے لے جائیں، اسے کہیں بھی دھو کے نا مجھے دے دو، ڈرائی کلین کر دو. وہ کپڑے سامنے رکھے اور تسبیح نکال لے 1000 دانوں والی اور کہے جی دھل گئے ہو گئے ڈرائی کلین ہو گئے. تو ایسا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ عملاً کوشش نہیں کرے گا. اسی طرح جشن آزادی ہو یا شہداء کا ذکر ہو، حسینی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، بننا پڑے گا. محب وطن کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، محب وطن بننا پڑے گا. آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، احساس اس چیز کا رکھیں. آپ کے باجے بجانے سے ساتھ والے بیمار گھر میں جو ہے وہ کوئی بزرگ ہیں اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہاں سے ایک جو ہے وہ چیخو پکار آ رہی ہے کہ ساتھ والے بچے کو جا کے منع کریں، تو کیوں نہ اسی گھر میں رہنے والے بڑے اپنے بچوں کو وہ باجا لے کے ہی نہ دیں کہ جس سے بچے جو ہے وہ سارے علاقے میں جو ہے وہ شور شرابہ مچاتے پھریں. یا باجا بیچنے والے جو یہ باجے رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو احساس ہونا چاہیے کہ باجے بجانے سے جو ہے وہ محب وطن پاکستانی بنتا ہے انسان، کہ
کہ شور مچا کے بتائیں کہ ہم پاکستانی ہیں. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو پاکستان کے اس مطلب کو بچوں کو سمجھائیے کہ بیٹا پاکستان ہم نے بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا. پاکستان کو ایسے ضائع مت کرو, باجوں کی نظر مت کرو, لوگوں کو تکلیف مت دو. اگر لوگوں کے کان اس باجے کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو اٹس مین کہ آپ محب وطن پاکستانی بھی نہیں ہیں اور آپ سچے مسلمان بھی نہیں ہیں. اور آپ جن بچوں کو اس چیز پہ اکسا رہے ہیں یا ان کو پھلجڑیاں پکڑا رہے ہیں, پٹاخے پھوڑنے کا کہہ رہے ہیں, آپ پورے محلے میں آپ نے شور مچایا ہوا ہے اور لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے, تو یہ سارے کا سارا گناہ ان والدین پر ہے جنہوں نے ان بچوں کو یہ چیزیں لے کے دی. بچے تو ضد کرتے ہیں, اب بچے ضد کریں گے کہ ہم نے آگ میں کودنا ہے تو آپ انہیں کودنے دیں گے؟ نہیں کودنے دیں گے. اسی طرح آپ اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ بچے اس میں جھنڈا لگائیں, اپنا بیج لگائیں, اچھے اچھے بریسلیٹس پہنیں, اب بے شک فلیگز بنوائیں, خوش ہوں, اپنے کپڑے بنوائیں, اس خوشی کا اظہار کریں اور جو ہے وہ مینار پاکستان پہ جائیں, وہاں پر جا کر جو ہے وہ سیلیبریشن کریں, جو مرضی کریں, لیکن کسی کو تنگ نہ کریں, رش نہ لگائیں, رستے میں جو ہے وہ ٹریفک بلاک نہ کریں, اونچی آواز سے میوزک مت بجائیں کیونکہ محرم کے دن ہے. تو برائے مہربانی آپ سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ محرم کے دنوں میں آپ نے اونچی آواز سے ڈیک نہیں لگانے ہیں, کیونکہ جتنا مرضی سمجھا لیں, کرنی تو لوگوں نے اپنی ہوتی ہے, بٹ ہمارے کچھ فرائض ہیں جو ہم یہاں بیٹھ کے سر انجام دے رہے ہیں. تو اسی حوالے سے مفتی صاحب آپ کیا جو ہے وہ کہنا چاہیں گے ہماری عوام کو, کیونکہ یہ جو میوزک کا مسئلہ ہے نا یہ بڑا خطرناک, اور یہ باجے اور یہ پٹاخے جو ہے نا یہ بہت لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور اس سے بزرگ بہت پریشان ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ جو ملی ترانے ہیں وہ سننے سے انسان کا جذبہ بڑھتا ہے, سنیں وہ سنیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ, لیکن سوال یہ ہے سننے اور سنانے میں فرق ہوتا ہے. محرم اگر نہ بھی ہوں تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے گھر کے اندر ڈی جے اونچی آواز میں لگائے اور وہ پورے محلے کو اپنی چیز سنا رہا ہو. صحیح بات ہے. اس کا آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ 14 اگست کو بچوں کو لے کے بیٹھیں, بہن بھائیوں کو, گھر والوں کو لے کے بیٹھیں, انہیں داستان سنائیں, انہیں تحریک پاکستان, قیام پاکستان, مطالبہ پاکستان, قربانیاں اور وہ ساری رودات سنائیں اور وہ سارے معاملات سنائیں کہ کس طرح یہ پاکستان حاصل ہوا اور پھر پاکستان کا مقصد کیا. کم از کم محب وطن اتنا تو کریں نا کہ آج آزادی کا دن ہے, آزادی اس لیے لی کم از کم نماز آزاد پڑھ سکیں. تو اس دن نماز تو سارے پڑھ لیں. چھٹی کا دن ہے, دیکھیں مسجد کے باہر سٹال لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر 100 لوگ کھڑے ہیں اور مسجد کے اندر صرف 20 لوگ نمازی ہیں. دیکھیں نا مقصد کیا تھا اور ہم کس طرف چل پڑے. اور یاد رکھیں اللہ رب العزت انسان کو جو نعمت عطا کرے وہ تب تک واپس نہیں لیتا جب تک انسان اس کی نہ شکری کر کے اپنے آپ کو نااہل ڈکلیئر نہ کروا لے. اللہ نے نعمت عطا کی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نااہل قرار دے دیے جائیں. تو شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آزاد مملکت عطا کی ہے, آزاد ریاست عطا کی ہے, اور یہ دوسری ریاست ہے. پہلی تو مدینہ اور یہ دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آئی. بالکل ایسے. سوال یہ ہے کہ ہر بندہ پوچھے ہم نے اسلام کے نام پہ کیا کیا, اسلام کے لیے کیا کیے. تو اسلام اور وطن یہ دونوں ایک چیزیں ہیں, ہم نے ان کو لے کے چلنا. اور کچھ لوگ محب وطن اور کچھ لوگ اسلام کا نعرہ لیں گے لیکن وہ کہتے ہیں جی وطن کچھ اور ہے اور دین کچھ اور ہے. ایسا نہیں, حالانکہ دونوں کمبائن ہیں, دونوں چیزیں کٹھی ہیں. علامہ اقبال نے کہا نا جدا الدین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, مذہب کے نام پہ اس وطن کو حاصل کیا ہے. ہاں وہ لوگ جو مذہب کے نام پہ دکانداری چمکاتے ہیں ان کی ہم بات نہیں کر رہے, ہم ایک درست اور حقیقت بات کر رہے ہیں کہ مذہب کا تعلق جو ہے وہ وطن سے ہے اور وطن کا تعلق مذہب سے ہے. وطن اور مذہب ساتھ ساتھ ہے. دو قومی نظریہ ہے یہی کہ ہندو اپنی عبادت کریں, مسلمان اپنی عبادت کریں. ہندوؤں کی اور مسلمانوں کی عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس عبادت کو اپنی جو ہے وہ خاص جگہ پر ادا کیا جائے. لوگ اپنے گھروں میں آزاد ہوں. بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا. اس طرح معصوم بچیوں کو روندنے کے لیے پاکستان حاصل نہیں کیا گیا تھا. اگر یہ جنگ ہے, اگر یہ ایک سائلنٹ وار ہے تو خدا کے لیے ہمیں خود سوچنا ہے, اپنا احتساب ہمیں خود کرنا ہے کہ آج ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کو سیف کیسے کرنا ہے, بچوں کو سیف کیسے کرنا ہے. والدین کو پتہ ہونا چاہیے. اتنے بچے ہوتے ہیں, گلی کوچوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ ایسے بچے ہوں کہ جن کو آپ اچھا مستقبل دے سکیں. کم بچے خوشحال گرانا ایسی بات نہیں آ گئی, اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ ضرور ہے. دیکھیں جہاں یہ ساری باتیں آتی ہیں نا وہاں آبادی کے بڑھنے سے مسائل کریٹ ہوتے ہیں, وسائل کریٹ نہیں ہوتے. کیونکہ اتنے وسائل کہاں سے لائیں گے,
وہاں تو آ کے بڑی بڑی حکومتیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ روز بروز جہاں آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے وہاں پہ آپ اتنے لوگوں کو اچھا مستقبل کیسے فراہم کریں گے. ایک اسپیسیفک ہمیں خود یہ سوچ اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہوگی. ہمیشہ میں اپنے پروگرام میں یہی بات کرتی ہوں کہ اچھے بچے ہوں جن کو آپ معاشرے کو اچھی مائیں بنے تاکہ اچھے بچے سامنے آئیں, نہ کہ فرسٹریٹ بچے, ڈپریس بچے, شرارتی بچے, لوگوں کو تنگ کرنے والے بچے. ایون کہ بچے چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں. 14 اگست کو کپڑے پہن کر دوسرے بچوں کو جلانے کے لیے چلے جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں آپ نے یہ نہیں پہنا, ہم نے یہ پہنا. یہ ماں باپ ان چیزوں پہ کانسنٹریٹ کریں, ان چیزوں یہاں کو باجے دیکھیں. کے ساتھ ایک چیز اور برائی پائی جاتی ہے, وہ شرلوں والے نا گنز لے لیتے ہیں اور وہ مارتے ہیں ایک دوسرے ہاں, کو. واٹر گنز ہے, شرلیں ہیں. اب وہ بندہ مرتا تو نہیں لیکن زخم اسے لگتا ہے. اس کو بچے کو کیا سکھا رہے ہیں کہ کیا تمہارے ہاتھ میں ویپنز ہوں گے, اسلحہ ہوگا, اسے کس چیز کی تربیت دی جا رہی ہے. تو ان سارے, بلکہ حکومتی سطح پہ اس بات کی پابندی ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کی فروخت کیا ان کو بنانا ہی بین ہو جانا چاہیے. کھلونے بھی نہیں بننے چاہیے یہ. بالکل اس طرح کے ویپنز سے جیسے کھلونا کوئی نہ ہو, اور باجا تو ویسے ہی بین ہو جانا چاہیے نا, اور اگر کوئی اس کو بنائے اس کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے. صحیح, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا, مفتی بہرام صاحب کہ آپ تشریف لائے. آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیشہ سمجھاتے ہیں, اور آج کا پروگرام بھی مجھے امید ہے کہ ناظرین آپ کے لیے ایک انفو پروگرام تھا, کیونکہ آج کے پروگرام میں ہم نے جشن آزادی پاکستان کی جہاں بات کی, وہیں محرم کے معاملات, عزت, احترام اور اس قربانی کی بھی بات کی جو ہمیں امام حسین سے سیکھنے کو ملتی ہے. آج اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے, اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے کہ لاکھوں کروڑوں جانیں جو ہیں وہ پاکستان کو حاصل کرنے میں گئیں, تو ہمیں کل جشن آزادی پاکستان عزت, احترام اور ساتھ ہی اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے منانا ہے کہ ہم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا. اور اس وقت میں محرم کا, اس قربانی کا بھی احترام اور اس قربانی کا بھی احترام. جشن آزادی پاکستان آپ سب لوگوں کو مبارک ہو ان ایڈوانس. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر آپ سے نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.